नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे दो वीडियो की जो इस वक्त बड़ी वायरल हैं, बड़ी अहम हैं, और वो हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। तो ये दो वीडियो क्या हैं और इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, वो हम आपको ये दोनों वीडियो जो है हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला सिंध की जो तकरीब हल बर्दारी हुई है, उस हल बर्दारी में क्या हुआ है, MQM पाकिस्तान का क्या किरदार था, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो आइंदा दिनों में जब नया सदर मुंतखब हो जाएगा तो नई हुकूमत, नई मुंतखब हुकूमत का पहला जो काम होगा शायद वो डॉक्टर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी का हो। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। MQM वफाक में या सिंध में अपोजिशन में बैठ रही है या हुकूमत में, इस पर भी बात करेंगे। जो PTI के एक अहम रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनका बयान सामने आया है। जो लंदन में बैठे जो दो यूट्यूबर हैं, एक तो रिटायर्ड मेजर हैं आदिल राजा साहब और दूसरे हैदर मेहंदी साहब हैं, उनके हवाले से बड़ा अहम बयान दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। दूसरे हलीम आदिल शेख ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर यह है कि PTI की मखसूस नशिस्तों का क्या मामला है। तो मामला तो बहुत सारे हैं, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको नाज़रीन ये वीडियो जो है वो पेश करते हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हमारी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो नाज़रीन सबसे पहले आप वो वीडियो हम आपके सामने पेश करते हैं जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से एक गुफ्तगू मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे हैं, जो उनके मुज़ाकरात होते रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अहम आला क़यादत से, और उन मुज़ाकरात के हवाले से जो वहाँ गुफ्तगू हुई है उस हवाले से वो ब्रीफिंग दे रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को। अब उनकी पार्टी के लोगों को दी गई ब्रीफिंग जो है उसकी वो जो वीडियो जो है, ऑडियो जो है, वो कैसे लीक हो जाती है। तो ये बड़ा इसका चर्चा था, हर जगह इसकी सोशल मीडिया पे बड़ी धूम थी, लेकिन खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपना एक वीडियो बयान इस पे जारी किया है। तो वो क्या है, तो पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो अपनी पार्टी के लोगों को जो मुलाकातें उनकी हुई है उस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। करते करते उनके कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में किसी शहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए फीमेल एंड वालों से। तो हम मीटिंग कर रहे हैं, जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला भाई जो बैठ भी जाओ। तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का, वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट वो उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, PML कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताएंगे, वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को हमारी को बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है, ये पता होना, मेरा कहना है पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। तो उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं। और पीपल्स पार्टी का ये सरार है कि भाई MQM की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, ही हमने नहीं जवाब दिया, हमको हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास। तो कहते भाई आपने जरा मैंडेट की बात करके कौन। तो नाज़रीन ये वीडियो आपने देखी, और अब वो वीडियो बयान जो मुस्तफ़ा कमाल ने इस हवाले से जारी किया है, तो इससे आप सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान।
آج صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ. سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے, میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. اس میں کیا ہے, میں ایم کیو ایم کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس الیکشن کے بعد سے. تو ہم اسلام آباد میں کئی پے در پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگ کے بعد ڈے بیفور یسٹرڈے اتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئی. تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھائی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی, تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور رابطہ کمیٹی بریف کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے نمبر پورے ہیں. دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی مینڈیٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے, ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے. اب یہ دو باتوں میں تو کوئی نیوز نہیں ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی کے کمرے میں, یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی سے, اور اس رابطہ کمیٹی کے کمرے میں میری یہ وائس ریکارڈنگ کوئی کر رہا ہے. بہت دنوں سے ہمیں یہ اطلاعات تھی کہ ہمارے رینکس اینڈ فائل میں کوئی ایم کیو ایم لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا, شک تھا کچھ لوگوں پہ, لیکن ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے. اس آڈیو نے ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کرایا, معلوم کرا, تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایم کیو ایم لندن کے لیے کام کر رہا ہے. کیونکہ یہ آڈیو ریلیز جو کی ہے وہ لندن نے کی, وہ سمجھنے کو بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے. نارمل گفتگو ہے جو کہ ٹی وی پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے. لیکن اہم بات اس کے اندر ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اندر کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ریکارڈ کر کے لندن کو بھیج رہا ہے. تو لندن نے اس کو صبح سویرے جو ہے اس کو ریلیز کر دیا, یہ سمجھ کے کہ بہت ہی بڑی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں لگ گئی ہے. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں, جو ان کا ایک گھس بیٹھیا ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے, جو ان کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے, اس نے اس کی پکڑائی دے دی ہے. تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا چل گیا کہ ہمارے درمیان, ہمارے خلاف, اس پارٹی کے خلاف, اس قوم کے خلاف کون ہے, ہمارے خلاف کون کام کر رہا ہے. تو جس چیز کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا, کوششوں میں لگے ہوئے تھے, اس آڈیو لیک کے ذریعے ہمیں اس پرسنالٹی کا پتا چل گیا کہ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. اور ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی. ڈاکٹر عارف علوی کا جو اس اہم موقع پہ جو کردار ہے اس پر بڑی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب نے 5 سال سے زیادہ ظاہر کے صدارت کے منصب پر اپنا وقت گزارا, اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا اچھا برا وہ ایک طرف, لیکن اب کم از کم جاتے جاتے انہوں نے کم از کم ایک گریز دکھانا چاہیے تھا. لیکن وہ گریز دکھانے کی بجائے, ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ جاتے جاتے اپنی پارٹی کے سربراہ اپنے کپتان کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو ان سے ناراض تھے, اور آخرکار ڈاکٹر عارف علوی کے اس عمل سے ان کے جو کپتان ہیں جو جیل میں موجود ہیں, قیدی نمبر 804, وہ خوش ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ ایک جملہ ہے نا, ایک فلم کا جملہ, بڑا خوش ہوا ہم بڑے, اس حوالے سے ایک جملہ ہے کہ میں بڑا خوش ہوا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے اس پورے عرصے میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ بہت خوشی کا مطلب اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے متعلق جو اقدام ہے, جو سٹینڈ ہے, وہ بالکل درست ہے. تو یہ دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب نے بڑے کھل کر جو ہے ایک بات کہہ دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں, اس حوالے سے ان پر 2 مقدمات بنتے ہیں آئین شکنی کے. ایک تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے وقت جو ہے وہ اسمبلی توڑی تھی, تو وہ اسمبلی توڑنے کا مقدمہ ہے, اور دوسری جانب یہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا, وہ اجلاس نہیں بلا رہے ہیں, انہوں نے اسمبلی واپس کر دی ہے. تو یہ 2 آئین شکنی کے مقدمات ان پر جو ہے وہ درج کیے جائیں گے. یہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا کہنا. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم مواخذے کی تحریک نہیں لائیں گے, بلکہ ان کو انتخابات کے ذریعے جو ہے رخصت کریں گے, اور انتخابات کے ذریعے دوسرا صدر لائیں گے. اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی طنز کیا صدر عارف علوی پر کہ اگلے ہفتے سے وہ ہمارے دانت سنبھالیں گے. یعنی چونکہ وہ ایک ڈینٹسٹ ہیں, دانتوں کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ہفتے وہ صدارت کے منصب سے فارغ ہو کے پھر اپنا جو ہے وہ دانتوں کے علاج کا کام جو ہے شروع کر دیں گے اور دانتوں کو سنبھالیں گے. دوسری جانب ناظرین, جو عمران خان صاحب ہیں جو اس وقت ظاہر جیل میں قید ہیں, اور ان کے حوالے سے جو ایک چل رہا تھا کہ جی وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں, اور جس میں یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس وقت جب جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ نہ جاری کریں, قرضہ نہ دیں,
جب تک کہ ملک میں معاشی صورتحال اور سیاسی استحکام نہ آ جائے. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل انہوں نے یہ خط ڈکٹیٹ کرایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو ایک تو یہ بات ہے ان کی ناظرین. دوسری جانب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایک تقریب حلف برداری آج ہوئی سندھ میں گورنر ہاؤس میں، سندھ کے 9 منتخب وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری ہوئی، جس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے مراد علی شاہ صاحب سے ان کے عہدے کا حلف لیا. اور اس تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ خصوصی طور پہ شرکت کی. اور اس کے علاوہ سابق نگراں وزیر اعلیٰ جو اب سابق ہو گئے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر صاحب وہ بھی موجود تھے. اور جو نگراں سابق صوبائی وزراء ہیں جن میں خاص طور پر احمد شاہ مبین جمانی صاحب اور دیگر وزراء وہ موجود تھے. اور بزنس کمیونٹی کے نمائندوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور بڑی پرہجوم تقریب تھی. بہت زیادہ لوگوں کی شرکت کی اور لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کم پڑ گئی تھی. یہاں تک کہ میڈیا کے بیٹھنے کے لیے انتظام نہیں رہا تھا، کرسیاں نہیں رہی تھی، جس کے بعد میڈیا کے نمائندوں نے جو گورنر ہاؤس کی جو سبزہ زار کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں بیٹھے. انہوں نے احتجاجاً کہا کہ جب ہمارے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا گیا ہے تو ہم ان سیڑھیوں پہ بیٹھیں گے. بہرحال اس کے بعد جو ہے جب یہ صورتحال پیش آئی تو جو گورنر سندھ کے جو پریس سیکرٹری بھی ہیں اور محکمہ اطلاعات سندھ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں سلیم خان صاحب نے جو ہے وہ جو چبوترا تھا اوپر سیڑھیوں سے اوپر وہاں باقاعدہ خصوصی جو ہے وہ کرسیاں لگوائی گئی میڈیا کے نمائندوں کے لیے، جہاں میڈیا کے نمائندے جو ہے ان کو وہاں بٹھایا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں جو سابق وزراء تھے، جو آئندہ بھی وزیر بننے والے متوقع وزراء بھی، جس میں خاص طور پر جام خان شورو صاحب اور دیگر بڑے اہم لوگ تھے اور بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی تھے جو کھڑے ہوئے تھے. تو وہ پھر کچھ سیٹیں تو میڈیا کے نمائندوں کو مل سکی، باقی سیٹوں پہ ظاہر ہے جو اور وی آئی پی گیسٹ تھے، مہمان تھے، وہ بیٹھ گئے. بہرحال ایک بڑی تعداد جو تھی میڈیا کے نمائندوں کی وہ سیڑھیوں پر ہی بیٹھی رہی. تو ایک بڑی بھرپور لوگوں کے شرکت کی یہ تقریب تھی. اور تقریب کے بعد جو ہے وہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں اور مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کے جو روم ہے، جو کمرہ ہے، وہ ان کا آفس ہے وہ ان کے آفس میں گئے، جہاں گورنر صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ دونوں کی ملاقات بھی ہوئی، بلاول بھٹو صاحب کی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی. وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے اور وہاں پھر گورنر صاحب نے اپنی جو فیملی ممبر تھے ان کو بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب سے جو ہے ملوایا اور گروپ فوٹو بھی بنے. اور ظاہر ہے کہ وہاں گورنر صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی اور فریال تالپور صاحبہ بھی تھی اس موقع پر، اور مبین جمانی صاحب بھی موجود تھے جو سابق نگراں وزیر ہیں، اور دیگر لوگ بھی موجود تھے. تو وہاں بڑی خوشگوار ماحول میں جو ہے گورنر سندھ کی بلاول بھٹو صاحب سے اور فریال تالپور صاحبہ سے اور مراد علی شاہ صاحب سے جو ہے گفتگو ہوئی. لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ اس تقریب میں ایم کیو ایم پاکستان کے جو سندھ اسمبلی کے 36 اراکین ہیں 36، ان میں سے کوئی رکن شریک نہیں تھا. دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے 9 ارکان ہیں اور ایک جماعت اسلامی کے رکن ہیں وہ بھی شریک نہیں تھے. اس طرح اس تقریب میں یہی بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو سندھ اسمبلی میں ہے انہوں نے شرکت نہیں کی اور بتایا جاتا ہے کہ بائیکاٹ کیا. اسی طرح پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے رکن ہیں انہوں نے بھی شرکت نہیں کی اور بائیکاٹ کیا. تو یہ تقریب صرف اور صرف جو تھی وہ ظاہر ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منتخب اراکین تھے اور جو ان کے کارکنان تھے، پوری بزنس کمیونٹی اور دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے جو اس میں بڑے بھرپور انداز میں شرکت کی. ایک اور اہم خبر یہ ناظرین کے جو پی ٹی آئی کے جو ایک اہم رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے باقاعدہ جو 2 یوٹیوبر ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھے افواج ملک کی جو پاک فوج ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بہت زہر اگلتے رہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں
اور ثابت یہ کرتے ہیں اور یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے بہت بڑے ہمدرد ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اور فوج سے ریٹائر ہونے والے یہ دو افراد جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے جو ہے جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ ان میں اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے جو اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ہم اس کو جو ہے اجاگر کر رہے ہیں، اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح وہ عمران خان صاحب کے لوگوں اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی وہ ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب نے آج یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ یہ دو یوٹیوبر جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ان کی بات بالکل نہ سنیں، یہ پاکستانی فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، ان کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، اور آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیں، ان کی باتیں کو کوئی اہمیت نہیں دیں۔ جو انہوں نے کہا کہ ہماری پاک فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور یہ لوگ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا نام لے کے یہ اپنے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل کو مقبول کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، اور ایک مقبولیت حاصل کر رہے ہیں ہمارا نام لے کے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ان دونوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ ان دونوں کو بالکل جو ہے ان کے چینل نہ دیکھے جائیں اور ان کو اہمیت نہ دی جائے، اور ہم ان کی کسی طرح بھی حمایت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ہماری پاک فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور ہم اس زہریلے پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہوئی جو شیر افضل صاحب نے کی ہے۔ دوسری جانب جو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بڑے یہ قیاس آرائیاں چل رہی تھی کہ جی ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ نون لیگ سے وزارتوں کا مطالبہ کر رہی ہے اور حکومت میں بیٹھنے کے لیے جو مذاکرات کر رہی ہے، لیکن جو یہ ویڈیو بھی جو لیک ہوئی اس حوالے سے بھی جو انہوں نے بریفنگ کی اور اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ جو ان کا 3 نکاتی ایک آئین میں ترمیم کے جو 3 نکات ہیں وہ اس پر بات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں جو ایم کیو ایم پاکستان کے ایک اہم رکن ہیں عبدالوسیم صاحب، جو سابق ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو پہلا جو کام ہے یا جو پہلی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جو 3 نکات ہیں آئین میں ترمیم کے حوالے سے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جب اس پہ کوئی جو ہے وہ مثبت بات جب کوئی ہو جائے گی تو باقی باتیں تو بات کی باتیں ہیں۔ عبدالوسیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سینٹ میں تو اس حوالے سے باقاعدہ جو بل ہے یا قرارداد ہے وہ جمع کرا دی ہے سینٹ میں، آئین میں ترمیم کے حوالے سے 3 نکات پر مبنی، اور یہ ہم ظاہر ہے کہ اس پہ ہم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حوالے سے بھی جو ہے بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے بات کر رہے ہیں، اور عبدالوسیم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی ہو، چاہے یہ ظاہر ہے کہ 2 تہائی اکثریت کا معاملہ ہے، منظور ہو نہ ہو، پیپلز پارٹی اس پہ ہمارا ساتھ دے نہ دے، لیکن ہم کم از کم جو ہمارے بنیادی نکات ہیں ہم اس کو سینٹ میں بھی ہم نے کر دیا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی ہم پیش کریں گے، اور ہم نون لیگ سے اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے بھی ہم اگر ہم بات کریں گے تو اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ جو ایک اس حوالے سے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے میں جو مذاکرات جاری تھے وہاں بھی ایم کیو ایم پاکستان کا جو ہے اس حوالے سے جو مذاکرات کی کامیابی اور مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے ڈیڈ لاک نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ پہلے اسپیکر کا حلف ہو جائے اور وزارت عظمیٰ کا حلف ہو جائے، اس کے بعد ہم بات کریں گے، تو بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی اس کا فیصلہ جو ہے ان تمام چیزوں کے بعد ہی کریں گے۔ جہاں تک جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے ناظرین، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، لیکن قانونی جو امور ہے اس کے حوالے کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا اپنا کوئی رکن اسمبلی ہے ہی نہیں، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے قانون میں یہ بات شامل ہے، آئین میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی پارٹی بھی وہ پہلے سے ایک باقاعدہ لسٹ فراہم کرتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہوں گے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے، ہماری سیٹیں جب آ جائیں گی تو یہ لسٹ ہے، اس کے مطابق ہماری
مخصوص نشستوں کی تقسیم کر دی جائے اور ہمیں دے دی جائیں. لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے یا سنی اتحاد کونسل نے اس قسم کی کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی، لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. دوسری جانب ایم کیو ایم نے اور نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں جب وہ آئین کے تحت انہیں نہیں مل سکتی تو وہ انہیں دی جائیں. تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ کیس بھی رکھا ہے اور اس کی سماعت بھی ہے، جس میں جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں دی جائیں یہ نشستیں، ان کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہو یہ ساری چیزیں بعد میں چلتی رہتی ہیں. یہ اس کا جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ اس کا جواز بنا کے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں. تو اس حوالے سے صدر عارف علوی صاحب کی پوزیشن بہت زیادہ خراب نظر آتی ہے، اور یہی لگتا ہے کہ جیسے ہی الیکشن صدر کے الیکشن ہوں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے جو ہے، جس طرح ابھی بھی عندیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مقدمات قائم کیے جائیں گے، تو باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکے گی. دوسری جانب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جو صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب کی سربراہی میں کراچی کے صدر خرم شیر زمان کے ہمراہ فارم 45 کے مطابق کامیاب قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اہم ترین پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، جس میں ان کے ساتھ جو ایک پہلے بھی رکن سندھ اسمبلی تھے اور اس دفعہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو، وہ تو جیتے ہوئے لیکن ان کو ہرایا گیا ہے، ان کے پاس فارم 45 بھی موجود ہیں. جمال صدیقی وہ بھی حلیم عادل شیخ صاحب کے ہمراہ موجود تھے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب قومی و صوبائی اسمبلی امیدوار علامتی بھوک ہڑتال کریں گے، جس کا جلد اعلان کیا جائے گا. یعنی باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جو نشستیں ہم سے چھینی گئی ہیں وہ جو امیدواران ہیں وہ باقاعدہ بھوک ہڑتال کریں گے. یقیناً اس کا مقام کراچی پریس کلب ہی ہوگا، چونکہ عموماً وہی بھوک ہڑتال ہوتی ہے، لیکن کب ہوگی بھوک ہڑتال یہ اس کا اعلان وہ جلد کریں گے. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کی عوامی اسمبلی تشکیل دی جائے گی، جس میں حلف برداری کی بھی باقاعدہ تقریب ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں سے امید ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ تک جائیں گے. ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمیں انصاف فراہم کرے گی اور DROs کو کم سے کم 3 سال قید اور دیگر سزائیں ملیں گی. پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کراچی کے مینڈیٹ چور دھاندلی زدہ سیاسی تنظیم کے جھوٹے اسمبلی ممبران کو فارم 45 کے ساتھ میڈیا کے سامنے مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا ہے. ناظرین، یہ بڑی گھمبیر صورتحال، اور آج ظاہر ہے کہ GDN اور PTI کے جو آزاد ارکان ہیں اور جماعت اسلامی، انہوں نے ایک یوم سیاہ بھی منایا، احتجاج بھی کیا. اس حوالے سے بڑے دھواں دار خطاب بھی کیے گئے کہ وہ جو ہے وہ یہ تحریک جو ہے وہ جاری رکھیں گے جعلی مینڈیٹ حاصل کرنے والوں کے خلاف. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ اب ایک تو 29 فروری کو اجلاس ہوا ہے قومی اسمبلی کا، اور بتایا جاتا ہے کہ شیڈول بھی آ گیا اس حوالے سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا، اور 4 مارچ کو وزیر اعظم کے چناؤ کا بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے، شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. تو بڑی گھمبیر صورتحال ہے، آئینی بحران کی کیفیت ہے، سیاسی بحران کی کیفیت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی حکومت جو ابھی تشکیل نہیں پائی ہے، ابھی بنی بھی نہیں ہے، اس کو پہلے سے ہی یہ 2 بڑے بحران کا سامنا ہے، جبکہ اس سے قبل جو حکومت ہے اس کو ویسے ہی معاشی بحران، مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ اس کے سامنے ہے. پھر بجلی گیس کے بلوں میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ الیکٹرک کو 20 سال کے لیے مزید اس کے لائسنس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں، یہ سارے مسائل تو ہیں ہی، لوگ بالکل چیخ پڑے ہیں. لیکن یہ 2 جو بڑے جو مسائل ہیں آئینی اور سیاسی بحران والے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اس سے کیسے نمٹے گی. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں بھی شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.